बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का रोज़ बहुत मुबारक रोज़ है। आज का दिन वो दिन है कि जो दर हकीकत रोज़े विलायत है, रोज़े इमामत है, रोज़े ईद है। आज का रोज़ रोज़े हज़रत अमीरुल मोमिनीन है। मौलूद काबा, मौलूद हरम, शाह लाफता, ताजदार हलता, शाह औलिया, सरदार औसिया, पैकर जूदो सखा, वसीउल मुस्तफ़ा, हैदर कर्रार, शेर खुदा के इस रोज़े विलादत पर हम आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में मुबारकबाद और तबरीक पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलमीन ये घड़ियाँ, ये सातें, ये लम्हे हम सब के लिए मुबारक फरमाए और दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले विला, अहले मोहब्बत, अहले मवद्दत बसते हैं उन्हें रब्बे करीम इस रोज़ के और इस रोज़ के मौलूद के सदक़े में तमाम आफात, मुसीबत और मुश्किलात से महफूज फरमाए, जिस्मानी और रूहानी सेहत और सलामती अता फरमाए, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और आकाए आखिरुज़्ज़मां हादिए दौरां इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रज़हु शरीफ के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन, आज के इस मुबारक दिन पर हम अलनूर चैनल की तवस्सुत से आप तमाम नाज़रीन और सामईन ख़ुसूसन अपने यूथ के लिए एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, कलमाते अमीरुल मोमिनीन। और इंशाअल्लाह इन प्रोग्राम में हम कलिमाते किसार की मुख्तसर शरह जो है बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी नई नस्ल और हम सब भी आपके साथ मिलकर इस कलाम को कुछ समझ सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी किसी किताब का मुताला करना होता है तो अगर उस किताब के मुताले से पहले चंद चीज़ों को जान लिया जाए, मसलन कि ये कलाम किसका है, ये तहरीर किसकी है, ये किताब लिखने वाला किस कदर अजीम शख्सियत का हामिल है और ख़ुद इस किताब में कितनी मानवियत और कितनी गहराई है। और इसके साथ साथ यकीनन आप सब ने भी तजर्बा किया होगा और मेरी अपनी भी ये आदत है कि जब भी मैं किसी किताब को ख़रीदने के लिए जाती हूँ तो किताब लेने से पहले उसकी फहरिस्त चेक करती हूँ। राइटर का नाम तो चेक किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि राइटर किस कदर अच्छा है। इसके अलावा हम फहरिस्त चेक करते हैं, उसके मज़ामीन देखते हैं कि मज़ामीन कैसे हैं। इसके अलावा बीच में से एक दो सफ़ात के चंद जुमले पढ़ के देखते हैं कि आया किताब पढ़ने के लायक है भी या नहीं। जब तमाम चीज़ों को देख लेते हैं उसके बाद वो किताब ख़रीदते हैं ताकि हम उसका मुताला कर सकें। बस ये तो थी एक आम किताब की बात, लेकिन अगर नहजुल बलागा की बात की जाए, वो किताब कि जो कलामे अमीरुल मोमिनीन है और जिसके लिए कहा गया कि तहता कलाम खालिक व फौका कलाम मखलूक, के खालिक के कलाम से नीचे और मखलूक के कलाम से ऊपर ये कलाम है। बस नहजुल बलागा की अज़मत इसी बात से वाज़ेह हो जाती है। और इसके अलावा नहजुल बलागा की क्या अज़मत और अहमियत बयान की जाए कि इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि सैकड़ों साल गुज़रने के बावजूद भी आज के इस तरक्की याफ्ता दौर का इंसान जब इस किताब का मुताला करता है, इसे पढ़ता है, इस पर गौर व फिक्र करता है तो उसका एक एक लफ्ज़ ऐसे लगता है कि जैसे हमारे लिए ही लिखा गया है। यूँ लगता है कि नहजुल बलागा मेरे लिए ही लिखी थी। नहजुल बलागा के इरशादात मौला ने मेरे लिए ही फरमाए थे। जब मौला ये तमाम इरशादात फरमा रहे थे तो मैं वहीं पर खड़ी होकर या खड़ा होकर ये तमाम बातें सुन रहा था या सुन रही थी, क्योंकि मौला ने ये सब
میرے لیے ہی بیان کیا ہے۔ اور پھر جب ہم غور کرتے ہیں تو واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ تمام ارشادات ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ احساس فقط صدیوں پہلے انسان کو نہیں تھا، بلکہ آج کے انسان کو بھی یہ احساس نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس احساس کو اسی طرح پوری شدت سے محسوس کرتی رہیں گی، کیونکہ نہج البلاغہ تالیہ قرآن ہے، اسے اخو القرآن کہا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ ہم قرآن کریم کو جس قدر بھی پڑھیں، اس کے مطالب پر جس قدر بھی غور و فکر کریں، ہم خستگی محسوس نہیں کرتے، ہم تھکتے نہیں ہیں، ہر بار نئے مطالب قرآن کریم سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ اخو القرآن ہے۔ جب ہم نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں تب ہمیں نئے مطالب سمجھ آتے ہیں۔ جب ہم نہج البلاغہ کے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، نئے معنی کے موتی لے کر باہر نکلتے ہیں۔ اسی لیے تو جب ایک عیسائی مصنف جارج جرداق نے اس نہج البلاغہ پہ غور و فکر کیا اور 200 بار اسے پڑھا، تو 200 بار پڑھنے کے بعد بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر میں نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ اور بھی پڑھوں تو میں اس کتاب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام امیر المومنین ہے، یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ اس کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ اس کے کہے ہوئے جملات ہیں، یہ اس کے کہے ہوئے ارشادات ہیں کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی کے جو منبر سلونی کا دعوے دار تھا۔ ہاں، وہ علی کہ جس نے بونگِ دہل کہا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ کلام ہے کلام امیر المومنین، یہ اس علی کا کلام ہے کہ جس کے فضائل بیان کرتے کرتے دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن میرے مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ بس اگر کلام بے مثل ہے تو کلام کہنے والا بے مثال ہے۔ عزیزان، نہج البلاغہ کو جمع کرنے والی ہستی بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، کوئی عام ہستی نہیں تھی۔ انشاءاللہ ہماری نہج البلاغہ پہ گفتگو چل رہی ہے، اور آج کا پروگرام نہج البلاغہ کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب بھی ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کچھ تعارف جان لیا جائے، کتاب لکھنے والے کے بارے میں کچھ جان لیا جائے، اس کے بارے میں کچھ سمجھ لیا جائے کہ وہ کس طرح کا لکھائی ہے، وہ اس کی تحریر کیسی ہوتی ہے۔ تو بس میں چاہوں گی کہ آج کے پروگرام میں آپ کو نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کرتی ہوئی چلوں۔ نہج البلاغہ کو سید رضی نے 20 سال تک سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنے اور سینکڑوں کتابوں سے تلاش و جستجو کرنے کے بعد ترتیب دیا، اور پھر 400 ہجری میں علم و دانش کے اس مرقع کو بطور ہدیہ ہم سب کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر اس کا نام رکھا نہج البلاغہ، یعنی بلاغت کا نورانی راستہ۔ اسی لیے تو اہل سنت کے ایک برجستہ عالم دین اور مفتی شیخ محمد عبد اپنی شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ گراں کتر کتاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کلمات اور ارشادات کا مجموعہ ہے، جسے سید شریف رضی نے حضرت کے منتشر ارشادات میں سے انتخاب کیا ہے، اور اس کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے۔ اور میں اس سے بہتر نام سے واقف نہیں، اس لیے کہ یہ نام اپنے معنی پر پوری طرح سے دلالت کر رہا ہے۔ بس نہج البلاغہ یعنی وہ روش، وہ راستہ، وہ طریقہ جو بلاغت کا راستہ ہے، جو فصیح و زمان و مکان کے شرائط کے مطابق کلام اور کلام فصیح ہے، جو خوبصورت ترین اور بے عیب کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے اور یہ وہ راستہ ہے۔ سید رضی 4 صدی ہجری کے علماء میں سے تھے، اور آپ کا نام محمد، کنیت ابو الحسن اور لقب شریف اور رضی تھا۔ آپ بغداد کے علاقے کرخ میں 359 ہجری میں ایک علمی اور پرہیزگار گھرانے میں پیدا ہوئے، اور بغداد کے علاقے میں 406 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔
بس اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو سید رضی نے بہت زیادہ عمر نہیں پائی تھی. آپ کی کل عمر جو ہے وہ تقریباً 47 سال رہی ہے. اور کمال دیکھیے کہ کس قدر کمال شخصیت کے حامل تھے سید رضی، کہ انہوں نے جہاں اور دیگر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں نہج البلاغہ کو ترتیب دیا. ایسی کتاب کو ترتیب دیا کہ جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے آج، اور جس پر مختلف شرح لکھی جا رہی ہیں. نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس پہ شرح لکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ یہ اعجاز ہے نہج البلاغہ کا، اور یہ تاثیر اور یہ کرامت ہے کلمات امیر المومنین کی، کہ اس کتاب کا ایک ایک جملہ تفکر کرنے والوں کے لیے، ادیبوں کے لیے بلاغت کا راستہ بن گیا ہے. حضرت علی کے یہ ارشادات خود ہی حضرت کی طرح کامل ہے اور جامع اور حیرت انگیز ہیں، کیونکہ اس کے اندر انسان کو مبہوت کر دینے والی گہرائی ہے، معنویت ہے، اور اس قدر معنی اس میں چھپے ہوئے ہیں. کیونکہ خود مولا کائنات حضرت علی ایک انسان کامل کا نمونہ ہے، بس ان کی کتاب بھی ایک جامع ترین کتاب ہے. اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم نہج البلاغہ کے کلمات کثار پر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی علمی حیثیت کے مطابق حد الامکان اس کی شرح جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مکتب علوی سے تعلق رکھنے والے اور اس مکتب سے وابستہ لوگ، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ اس کا مطالعہ تھوڑے غور و فکر کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں، ہم بھی اور ہمارے نوجوان بھی، کہ ہم معرفت اہل بیت حاصل کر سکیں، ہم وہ زندگی گزار سکیں کہ جو ہمیں لقاء اللہ کی طرف لے کے جائے، جو ہمیں معرفت رسول خدا دلائے، جو ہمیں معرفت اہل بیت دلائے، اور ہمیں متمسک کرے دامان محمد و آل محمد سے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ کتاب اور یہ پروگرام ہم نے کیوں مرتب کیے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں. کیوں؟ کیونکہ نہج البلاغہ انسان ساز کتاب ہے. یہ کتاب انسان سازی کا منشور ہے، یہ نور کا ایک دریچہ ہے. نہج البلاغہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، تدبر اور تفکر کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، عبادات پرستش کا انداز بتایا گیا ہے، اور اس میں مشکلات کی وجہ سے زندگی میں آنے والے تمام اتار چڑھاؤ کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے اس کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کو کس طرح سے ایک بہترین طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. اب آخر میں چاہوں گی کہ میں نہج البلاغہ میں جو سید رضی نے ترتیب دی ہے تمام مولا کے ارشادات، خطبات اور مکتوبات کی، ان کو آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں. سید رضی نے اس سرچشمہ حکمت اور اخلاق کو 3 حصوں میں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کہ تقسیم کیا. سب سے پہلے حصے میں انہوں نے حضرت علی کے وہ 241 خطبات بیان کیے ہیں جو مولا نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائے تھے. یہ خطبے اپنے اندر عظمت اور جلالت، اعجازی فصاحت اور بلاغت اور معنوی لطافت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں. اور ان خطبوں میں اگر میں ان کا چند خطبے ان میں سے آپ کو بتاؤں کہ کون سے خطبے کس موقع پر مولا نے ارشاد فرمائے اور ان کا عنوان کیا ہے، تو اس میں سید رضی نے کچھ کیٹیگریز بیان کی ہیں. ان میں سے 123 کو سید رضی نے بلا عنوان خطبہ، 110 کو باعنوان کلام یعنی کہ کلام کے انداز میں، 4 کو کالا علیہ السلام کہہ کر نقل فرمایا ہے، جبکہ 4 کو دعا کے انداز میں نقل فرمایا. پھر اس کے بعد نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ ہے جو مولا کے مکتوبات کے اوپر مشتمل ہے، وہ خطوط کہ جو حضرت علی نے مختلف موقعوں پر حکومت کے کارپردازوں کو یا پھر اپنی اولاد، اصحاب اور اپنے انصار کو تحریر فرمائے ہیں. انہیں بھی سید رضی نے اس نہج البلاغہ میں ترتیب دیا ہے کہ جس میں سے
ہر مکتوب میں اگر ہم غور کریں گے تو مولا نے الگ الگ انداز اختیار کیا ہے. کہیں پر مولا وصیحت دے رہے ہیں، کہیں پہ مولا انذار کر رہے ہیں، کہیں پہ مولا عسکری مسائل کو بیان کر رہے ہیں. اگر میں اسے تفصیل سے تھوڑا سا بیان کروں تو 18 خطوط میں حضرت علی نے وصیت اور تعلیم و تربیت کے متعلق گفتگو کی ہے. 16 خطوط میں تنقید کا پہلو اختیار کیا ہے. 18 خطوط میں توبیخ کا انداز اختیار کیا ہے. توبیخ یعنی کہ جس طرح کا انسان آپ کے سامنے ہو، آپ اسی انداز میں اور اسی لہجے میں اپنے کلام کو لے کر چلیں اور اسی انداز میں اس سے کلام کریں. اسے ہم کہتے ہیں توبیخ. بس 8 خطوط میں مولا نے سیاسی امور سے متعلق گفتگو کی ہے. 7 میں حضرت نے عسکری مسائل یعنی کہ لشکر کے مسائل کے متعلق تذکرہ کیا ہے. 3 خطوط میں عہد و معاہدے کے مسائل بیان کیے ہیں اور 3 خطوط میں انذار یعنی کہ ڈرانا اور تہدید کا رخ اختیار کیا ہے. اب چلتے ہیں ہم اس کے تیسرے باب اور تیسرے حصے کی طرف کہ جس پہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آنے والے پروگرام میں بات کریں گے کہ جسے کلمات قصار کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتے ہیں، جو اپنے اندر مفاہیم کا ایک ذخیرہ رکھتے ہیں. کیونکہ حضرت نے ان حکمتوں کو زندگی، بندگی، اخلاق، معاشیات، معاشرات، کیونکہ حضرت نے ان حکمتوں میں زندگی، بندگی، اخلاق، معاشرت، اقتصاد، معاشیات، مابعد الطبیعت، ثواب، عقاب، رمز شریعت، قانون، مکافات وغیرہ جیسے بے شمار موضوعات پر گفتگو کی ہے کہ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ تمام موضوعات وہ ہیں جو ہمیں زندگی میں مختلف موقعوں پر پیش آتے ہیں. بس اس کلمات کو ہم نے کیوں چنا، پہلے بھی آپ سے اسی پروگرام میں یہ بات کہی گئی، دوبارہ سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ان کلمات کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا دور کہ جس دور میں ہر انسان جو ہے وہ وقت کی کمی کا رونا روتا ہے، ہر انسان یہی شکایت کرتا ہے کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہے. دفتر، اسکول، گھر، کالج، یونیورسٹی، دنیا جہان کے معاشرتی، معاشی، نفسیاتی مسائل میں آج کا انسان گھرا ہوا ہے اور آج کے انسان کے پاس اس قدر وقت نہیں ہے، اس قدر فرصت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بہت لمبی لمبی تحریریں پڑھے، بہت لمبے لمبے متن جو ہیں اسے پڑھے یا اسے سمجھنے کی کوشش کرے. بس مولا کے جو یہ چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مختصر سے جو جملات ہیں، یہ آج کے اس تیز رفتار دور میں کہ جب دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ انسٹنٹ حل چاہتا ہے، اس سے بہت مطابقت رکھتے ہیں اور عہد حاضر کے مزاج کے مطابق اور عہد حاضر کے مزاج کو دیکھتے ہوئے حضرت کے یہ چھوٹے چھوٹے سے جملات، یہ چھوٹے چھوٹے سے فقرات ہمیں زندگی گزارنے کے گر سکھاتے ہیں. کس قدر عظیم ہے شخصیت مولا کائنات کی کہ مولا نے آج سے اتنے عرصے پہلے یہ کلمات بیان کیے، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس بہت لمبی چوڑی تحریر پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا. تو مولا نے ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری سمجھ ہے اور یہ میرا ایک کہتے ہیں کہ خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید مولا نے یہ فکرات جو ہے اس دور کے لیے تو بیان کی ہے، لیکن یہ آج کے دور کے لیے خصوصاً بیان کیے کہ جب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور جب مجھ جیسے لوگ جو ہے جو صبح سے لے کے رات تک مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں نکلتا، لیکن اگر ایک دو وقت جو ہے منٹ نکال کے زندگی کا اور زندگی میں سے چند لحظے نکال کر ان جملات کو پڑھے اور اس کے بعد اپنی مصروفیت کے دوران ان کے اوپر غور و فکر کرتا رہے تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. بس یہ جملات ہماری مادی اور معنوی الجھنوں کا حل پیش کرتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کے مشکل راستوں کو آسان بناتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نہج البلاغہ زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے. تو انشاءاللہ ہماری آئندہ پروگرامز میں یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کی شرح کو حد الامکان آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی
اس پر غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔